अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। उसमें एक गैस की कीमतों में 100% इजाफे के हवाले से हुकूमत ने समरी तैयार कर ली है, और दूसरा खुराक के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले रोशन साहिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए आने वालों को मैं खुश आमदेद कहता हूँ, और उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क के ज़ेर तमाम चलने वाला ये चैनल रोशन साहिब ऑफिशियल, ये आपके लिए है, ये आपके मसाइल के लिए है। हम किसी तरह की भी सियासी गुफ्तगू करने से गुरेज करते हैं। सिर्फ आपके मसाइल पे हमारा फोकस है। हम चाहते हैं कि आप हमें अपने मसाइल से आगाह करें, वो चाहे आपका कोई ज़ाती मसला हो, या आपके घर के बाहर कोई टूटी हुई सड़क, गंदगी, सीवरेज का पानी खड़ा होना, या कोई दीगर मसाइल हो, वो आप हमें आगाह करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हल किया जाए। इसके लिए हमें आपके तावन की ज़रूरत है। आप चैनल को देखिए, इस पर कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, और अपने मिलने वालों को भी आगाह करें कि किसी का भी कोई मसला हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमें अपने जो मसाइल हैं उनसे आगाह कर सकते हैं। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जिस मौजू पे बात करना चाहूँगा वो गैस की कीमतें बढ़ाने का हुकूमत ने ऐलान किया है, और कहा जा रहा है कि 30 अक्टूबर तक इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कबीना से इसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर वो जो नई कीमतें हैं वो लागू हो जाएंगी। अभी हुकूमत ने चंद रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, तो अवाम ने कुछ सुकून महसूस किया, थोड़ा उनको खुशी के लम्हात मिले, और वो अभी इस खुशी को एंजॉय करने का सोच ही रहे थे कि हुकूमत की तरफ से गैस की कीमतों में 100% इजाफे का ऐलान कर दिया गया। इससे अवाम की खुशियाँ फिर एक बार मानद पड़ गई, और लोगों ने फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि अब इससे कौन सी अशिया मज़ीद महंगी होंगी। यकीनी तौर पर जो आम आदमी है उस पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि हुकूमत की तरफ से रवायती से बयान दिए जाते हैं हर बार कीमतें बढ़ाने के बाद कि गरीब आदमी पर इसका असर नहीं होगा। ये वो बयान है जो हम शायद हमारे पैदा होने से पहले भी जब कभी कीमतें बढ़ी हो तब भी यही बयान हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता हो। हमने तो अपनी होश में यही बयान सुना है हमेशा कि जब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतों, गैस की कीमतों या दीगर कोई टैक्सेस वगैरह लगाए, तो साथ उनका ये बयान लाजमी एक सत्र का लिखा हुआ आ जाता है कि गरीब आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असर तो बहरहाल पड़ता है, उसके असरात फिर बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। तो इसके मतलब हुकूमत को गौर करना चाहिए कि वो जैसे ही उसकी तरफ से कोई रिलीफ मिलने की खबर आती है तो साथ ही या बिजली की कीमतें बढ़ने का ऐलान आ जाता है, या फिर ये गैस की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो इससे आम आदमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो और फिर किस पे पड़ना है। जो बड़े जो सरमायादार लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क पड़ना है या नहीं पड़ना, या हमने तो कोई उनको फ़र्क पड़ते हुए नहीं देखा।
لیکن عام آدمی جو کہ مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پس رہا ہے اور غربت کی جو لکیر ایک مقرر کر رکھی ہے ہمارے ملک کے حکمرانوں نے، اس سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، تو فرق اس کو ضرور پڑے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب حکومت 100% اسے بڑھانے کا اعلان کرتی ہے یا وزیر اعظم کچھ اس پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا موضوع خوراک کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں خوراک کی قلت اور معیار پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ خوراک کے حوالے سے عالمی ادارے جو ہیں وہ بھی کوشاں ہیں کہ اس کے معیار کو کس طرح بہتر بنایا جائے، ان کی جانب سے تجاویز بھی آتی ہیں، لیکن ہم پاکستان میں خوراک کی کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو خوراک کا معیار ہمارا بہت نچلی سطح پر ہے۔ بے شک اس کے لیے محکمہ فوڈ اور فوڈ اتھارٹی پاکستان کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی کام کر رہی ہے، لیکن ان کی کارکردگی آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بازاروں میں کھلے عام غیر معیاری خوراک جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بازاروں میں جاتے ہیں تو کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے، ہر چیز کھلی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ اس میں اگر کوئی روٹیاں بنا رہا ہے تو وہ بھی سڑک کنارے اس نے اپنا سارا سسٹم لگایا ہوا ہے، اور جو کھانے پینے کی اشیاء وہ بھی کھلی فروخت ہو رہی۔ اس پر فوڈ اتھارٹی اور محکمہ فوڈ کی چھاپہ مار ٹیمیں کبھی کبھار اپنا آپریشن کرتی ہیں، اور جو بڑے ادارے ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء بیکریاں وغیرہ، ان کے فیکٹریوں پر جہاں پہ یہ تو سارا سامان تیار ہوتا ہے وہاں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کو سیل کیا جاتا ہے، لیکن پھر کچھ دن بعد دوبارہ وہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ فوڈ اتھارٹی بھی آپریشن کر رہی ہے، محکمہ فوڈ بھی آپریشن کر رہا ہے، لیکن یہ تو آج تک وہ جیلی جو کیچ اپ ہوتی ہے، اور وہ کوئی چوری چھپے نہیں ہیں، بنانے والے تو چلو نہ جانے کہاں بناتے ہوں گے، لیکن ان کی فروخت ہر سڑک پہ ہو رہی ہے۔ آپ کہیں سڑک پہ کھڑے کسی برگر والے کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ جو کیچ اپ آپ کو ملے گی وہ بالکل کیمیکل سے بنی ہوتی ہے، اور لوگ کھا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ سارا جو سڑکوں پہ کھانے بک رہے ہیں، ان سے ان کو پیٹ کی بیماریاں، جس میں معدے کا السر، جگر کا کینسر، یہ وہ بڑی بیماریاں جو یہ سڑکوں پہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اب ادارے خود سوچیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہیں کہ ان کے ہزاروں لاکھوں آپریشن کے باوجود یہ چیزیں بک رہی ہیں۔ پولیس بھی ان کو نہیں روک سکتی، جو محکمہ فوڈ ہے وہ بھی نہیں آج تک روک سکا، اور جو جدید طریقہ اپناتے ہوئے پنجاب فوڈ اتھارٹی یا دوسرے صوبوں کی جو فوڈ اتھارٹی ہیں، وہ ان غیر معیاری اشیاء کی فروخت کو نہیں روک سکی، نہ ہی اس کی تیاری کے عمل پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ان کی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، ان کا سامان بھی تیار ہو رہا ہے، اور لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ سڑکوں پہ غیر معیاری اشیاء فروخت ہو رہی ہیں۔ بڑی بڑی جو بیکری ہیں، جب ان کے کارخانوں پر چھاپے پڑتے ہیں تو اکثر وہ سیل ہو جاتے ہیں،
وہاں اس معیار کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جو کہ بین الاقوامی طور پر نافذ کیا گیا۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں تو وہ ہے غذائی قلت۔ پاکستان میں 40% لوگ جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس میں زیادہ جو خبریں چھپتی ہیں وہ صوبہ سندھ کے شہر تھر کی آپ کے سامنے آتی ہیں کہ وہاں روزانہ پیدا ہونے والے بچے غذائی قلت سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح جو خواتین ہیں وہ بھی غذائی قلت سے ان کی جان چلی جاتی ہے۔ اور وہاں یہ کام بڑھتے بڑھتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہنگائی اور پھر غذائی قلت کے باعث، بیماری کے باعث کئی لوگوں نے خودکشیاں بھی کر لیں۔ یہ وہاں پہ رجحان بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف سندھ کا علاقہ نہیں ہے، وہ تو ایک وہاں کی خبریں زیادہ آتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ غذائی قلت وہ تھر میں ہی پائی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ لاہور جیسے شہر میں بھی آپ کو کئی ایسے گھر ملیں گے جہاں پہ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جب آپ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہو تو اس میں یہ نہیں کہ آپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یا دوسرے مسائل ہیں، اس میں سب سے جو پہلے چیز آتی ہے وہ آپ کی غذا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو غذا مل رہی ہے وہ بھی غیر معیاری، اور جن کو نہیں مل رہی وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کو پھر جب ان کی غذائی قلت، جب وہ غذائی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی وہ مختلف بیماریاں ان کو آ گھیرتی ہیں، اور اسی طرح وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ حکومت کو مزید اس سلسلے میں کوئی محکمے بنانے یا کوئی اتھارٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں۔ پہلے سے جو قوانین رائج ہیں اور پہلے سے جو ہمارے آئین میں عوام کے حقوق دیے گئے ہیں، ان بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی غذا کا ذمہ اپنے سر لے۔ جو لوگ اس غذائی قلت کا شکار ہیں ان کو سال میں ایک بار آپ مفت آٹا یا کم قیمت پر اشیاء فراہم کر کے وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ وہ تو آپ کے سیاسی عزائم ہو سکتے ہیں کہ آپ وقتی طور پر ایک سکیم کوئی کریں اور پھر اس کے بعد پھر وہی صورتحال ہو جائے۔ مسئلہ تب حل ہوگا جب ریاست پوری طرح سے عوام کی خوراک کے معیار اور اس کی قلت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر وقتی منصوبوں پر ہی عمل کیا گیا تو پھر حالات جوں کہ توں رہ جائیں گے۔ آج 40% عوام غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو آنے والے سالوں میں اس کی جو شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکمران بچت کی جو سکیمیں یا سادہ زندگی گزارنے کی جو باتیں کرتے ہیں ان کو پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، خود عوام کو بتائیں کہ ہم اس طرح سادہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ٹھنڈے کمروں، بڑی گاڑیوں اور جہازوں کا سرکاری طور پر بے دریغ استعمال کریں اور عوام کو کہیں کہ جی آپ بچت کریں، آپ بجلی کی بچت کریں، آپ کھانے کی بچت کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جتنی خوراک کی آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی ایک عام آدمی کو ضرورت ہے۔
کوئی ایک روٹی زیادہ کھا لے گا، لیکن کھانے کے بغیر نہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی عام آدمی۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کو ٹائم پہ کھانا نہ ملے، جیسا بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے اپنی صحت کے حوالے سے کہ اس ٹائم کھانا کھانا ہے، اس ٹائم چائے پینی ہے، اس ٹائم کافی پینی ہے، اس ٹائم کولڈ ڈرنک پینا ہے، اس ٹائم جوس لینا ہے، تو اسی طرح عام آدمی کا بھی اسی طرح خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ حکومت کچھ بہتر تجاویز لا کے یہ جو 40% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، غذائی قلت کا شکار ہیں، غذا کے غیر معیاری ہونے کا شکار ہے، ان کے حوالے سے کوئی مثبت اقدامات کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔